अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सियासी कमेटी ने एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में होने वाले एहतजाज को भी मनसूख कर दिया है। पीटीआई का ये जो ऐलान है, ये एहतजाज ऐन उस वक्त होगा जब डी चौक से चंद फरलांग दूर SCO कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। चीनी और रूसी वजीर आजम समेत कई ममालिक के सरबराहान वतन अजीज में मौजूद होंगे। भारत समेत कई ममालिक के वज़राए खारजा और आला वफूद यहाँ शरीक होंगे। यहाँ सबसे जो हैरान कुन पहलू है वो ये है कि पीटीआई का मुतालबा ये था कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम को SCO कॉन्फ्रेंस तक मुलतवी कर दे तो वो अपना एहतजाज खत्म कर देंगे, और अब कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम मौखर हो चुकी है तो फिर इस एहतजाज की क्या वजह है। मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई से अपील की है कि वो अपने एहतजाज को मुलतवी कर दें। हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे न करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में जबकि सिक्योरिटी के मामलात भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी, और इस दौरान में हम मुजाहरे करेंगे तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो फिर तो नाज़रीन ये कहना हक बजानिब होगा ना कि पीटीआई रियासती वक़ार के लिए मुत्तहद हुई, न उम्मत के इत्तेहाद के लिए मुत्तहद हुई। कुछ रोज पहले हुकूमत की मेज़बानी में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन पीटीआई ने इसका भी बॉयकॉट किया। लेकिन आज यही पीटीआई हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर बातचीत में मसरूफ़ है। उसके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो गवर्नर और वफाकी वज़ीर दाखिला को अपना दुश्मन करार देते थे, उन्हीं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर आप सियासी मामलात पर साथ बैठ सकते हैं तो रियासत और उम्मत के लिए क्यों नहीं बैठ सकते साथ। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी की बैठक पर फिर बेनतीजा ये ख़त्म हो गई है। हुकूमत अपने या पीपल्स पार्टी के मुसविदे पर मौलाना को मनाने में फिर नाकाम हो गई है। कल फिर इजलास होगा इसी तनाजुर में, लेकिन मौलाना ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अभी नहीं बता सकते कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक होने में कितना वक्त लगेगा। मौलाना साहब के मुताबिक नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात JUI कर रही है और हुकूमत से बात पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर खुलकर अपना मौक़िफ़ ही पेश नहीं कर रही है। क्या वो आईनी तरमीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या वो अपना कोई मुसव्वदा पेश करेंगे? मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर उनकी राय क्या है? इस वक्त तक तो इन सारे सवालों के जवाब जो है ना वो टाल मटोल में ही आ रहे हैं, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 25 अक्टूबर तक तरमीम को टालना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं और ये तरमीम आइंदा चंद दिनों में हो सकती है। SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। मेरा जोर पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस पे है, मगर मेरे पास भी एक पॉलिटिकल स्पेस है और मैं उस पॉलिटिकल स्पेस पे ही काम कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने नंबर्स पूरे कैसे करने हैं ये दावा किया है, जबकि हुकूमत खुद कहती है कि मौलाना के बगैर ये मुमकिन नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के ज़मीर जागने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और पीटीआई के हिमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगर ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो 2 वोट कम हो सकते हैं। आज कौमी असम्बली कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती होनी थी, लेकिन कुछ नामालूम नकाबपोश अफराद ने इस सारे अमल पर पानी फेर दिया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल होकर पुलिस की मौजूदगी में वोटों के थैलों को ही आग लगा दी, जिसके बाद मलीर की सीट हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ से निकलने का इम्कान भी खत्म हो गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर सिर्फ 389 वोट्स की बढ़तरी से कामयाब हुए थे, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद अली 43,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। अहम मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम फेस से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिलाल अज़रकियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। कामरान साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मौलाना साहब ने प्रेस टॉक की है। तो सर ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि मौलाना ने भी अपोजिशन को एहतजाज न करने का कहा है, हुकूमत से SCO तक तरमीम मौखर करने का कहा है,
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو بھی گیا ہے، جو حکومت سے کہہ رہے تھے وہ والا معاملہ ہو بھی گیا ہے، لیکن پھر اچانک تحریک انصاف اعلان کرتی ہے اسلام آباد میں احتجاج کی، 15 تاریخ کی کال دیتی ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو سر؟ میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ ایز سچ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، یا لیڈرشپ سے پوچھے بغیر مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ کال دی ہے. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، مگر لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب نے یہ کال دی ہے. تو لیڈرشپ کے شاید مشورے کے بغیر جن معاملات چل رہے ہیں. اچھا، کمیٹی کا فیصلہ مجھے نہیں پتا تھا. تو اپنی پارٹی کے معاملات بہتر سمجھ سکتے ہیں. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع جو ہے نا ملک کی اپنی عزت کا ہے، اور ہم سب کی عزت ملک کی عزت کے ساتھ ہے. تو یہ بہتر ہوتا کہ یہ اس موقع پہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتی. ہم جو کچھ بھی کریں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمارے اختلافات بھی ہیں، تضادات بھی ہیں، اتفاقات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ان کی اس کانفرنس کے بعد، شنگھائی کانفرنس کے بعد جو ہے نا میرا خیال اس وقت تک اٹھا رکھنے چاہیے. یہ گزر جائے خیر خیریت سے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، اس کے بعد دیکھیں گے پھر آپس میں. بالکل، ہر طرح کے اختلافات سر پاکستان سے نیچے ہونے چاہیے، یہ بات آپ کی درست ہے. کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ذہن میں؟ یہ شعیب شاہین صاحب سے میں ضرور پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ اب آگے آئے کیٹیگوریکلی بتا دیا انہوں نے کہ وہ 15 تاریخ کو آ رہے ہیں ڈی چوک پر، شعیب صاحب آ رہے ہیں. تو سر آپ لوگ کیا کسی بھی لیول پر تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ آئینی ترمیم ایس سی او کے بعد ہوگی اور اس وقت تک تحریک انصاف احتجاج نہیں کرے گی؟ کیونکہ ان کا موقف پہلے بھی یہی آ رہا تھا کہ آپ اپنی ترمیم کو مؤخر کر دیں تو ہم اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیں گے. تو کیا کہیں یہ طے ہوا تھا آپ لوگوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن صاحبہ بہت شکریہ جتنی شومت دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ کہ پی ٹی آئی نے باز نہیں آنا. اچھا بنیادی آج کی خبر یہی ہے. دیکھیے ان کو آپ جو مرضی کر لیں، وہ ڈنڈا سوٹا پتھر رولا رپا انارکی 10 سال قبل بھی چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا تھا. آج ایس سی او کا وزٹ ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اور دیکھیے آئینی جمہوری بات کرنا، ڈائیلاگ کرنا، پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا، قائل کرنا، یہ کام تو ان کو آتا نہیں ہے. لیکن آج میں بذات احترام کامران مرتضیٰ صاحب، all due respect، مولانا فضل الرحمان صاحب is one of the senior most politicians in this country and you know it's politically I think ان کا جو ایک شعور ہے وہ اس سے کم ہی شاید لوگوں کا زیادہ ہوگا. تو میری تو ایک بہت ہی ادنا کارکن ہوتے ہوئے، سیاسی ورکر ہوتے ہوئے یہ تجویز ہوگی کہ ان سے دور رہیں، ان پہ بھروسہ ان پہ بھروسہ نہ کریں. یہ اسی طرح ہی کریں گے. اب کامران صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو دیکھیے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، یہ جمہوری سیاسی جماعتیں، آج ہمارا جے یو آئی ایف کے ساتھ ہر چیز پہ اتفاق نہیں ہے، مگر آپ نے پھر بھی دیکھا کہ فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ وہ موجود تھے. یہ پرانی سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی وہاں پہ موجود تھی، ہم سے بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، مگر اس دن کی اہمیت، چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا سمجھتے ہیں. تو ہم یہاں پہ یہی تجویز دیں گے. دیکھیے جہاں تک احتجاج کی کال کی بات ہے، یہ بے شک احتجاج دیں، کریں یا کال دیں، جو مرضی کریں. ایس سی او کا سمٹ کسی صورت ڈسٹرب نہیں کرنے دیں گے، نہ ہو سکتا ہے. اب اگر انہوں نے پھر سے لیگلی وہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پچھلی ان کی ایک یہ جو انہوں نے احتجاج کے نام پہ انتشار کی کوشش کی تھی، انتشار کیا بھی تھا، 80-85 پولیس مین نے انجر کیے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، ٹیئر گیس استعمال کی گئی. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب 2-3 دن صفائیاں دیتے رہے. ان کے دیگر لوگ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ان کو یہ بھی چیز چبھ رہی ہے کہ گزشتہ روز سر یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ایس سی او کانفرنس کو کسی بھی دوران اس سارے سلسلے کو سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے. ایس سی او کانفرنس کے دوران تو ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا، اور ان اینی کیس اس طرح کی انلیگل انارکی بار بار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. سر شعیب صاحب، سر تحریک انصاف آپ لوگ پھر سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اسلام آباد آنے کی آپ نے بات کر دی، اعلان کر دیا 15 اکتوبر کو. تو سر کیا سیناریو ہوگا؟ چین کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم وہ پاکستان میں ہوں گے اور آپ لوگ ان کے سامنے احتجاج کر رہے ہوں گے. سر پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں، 2 مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ نے شاید کنیکٹ کر دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسودہ بے شک آج آئے نہ آئے، یہ آئینی ترمیم اس سے پہلے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، یہ احتجاج اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. ریلیٹڈ احتجاج یہ ہے. سر میرے پروگرام میں بیرسٹر سیف الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ حکومت سے کہیں کہ یہ مؤخر کر دیں اس ترمیم کو. یہ پرانی بات ہے. اچھا اب یہ پچھلے ڈی چوک والے آنے سے پرانی بات ہے. بالکل میں نئی بات کر رہا ہوں نا. نئی بات یہ ہے
کہ پچھلے 2 ہفتے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، نمبر 1۔ تو اب یہ احتجاج اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ ہم نے یہی مطالبہ کیا عدالت سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کی صحت کا، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلے 2 ہفتے سے ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی بجلی ڈسکنیکٹ کی ہوئی ہے، ان کا کھانا بند کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ فیسلٹیز کورٹس نے دے رکھی تھی وہ بند کر دیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے انہوں نے سورج کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ ہماری انفارمیشن ہے۔ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا سوائے ایک ریکویسٹ کی، عدالت کو بھی کی، کہ آپ ان کی بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو وہاں ملنے دیں، آپ باقی سارے 17 کے بعد لے جائیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو اور اس کی سگی بہن جو باہر ہے، باقی تو سارے جیل میں ہیں، صرف ان کو ملنے دیں۔ اور وہ نہیں ملنے دیا گیا۔ حکومت یہ بات مان جاتی ہے سر تو یہ احتجاج مؤخر ہو جائے گا؟ I think کہ مؤخر ہو جائے گا۔ شیورلی بتائیں نا جی، میرا اس وقت کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو یہ احتجاج ہم 16 سے پہلے کسی صورت نہیں کرنے والے۔ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی احتجاج کی کال دی ہے ہم نے باقی پنجاب میں دی تھی، اور وہ 13-14 تک، اس کے بعد ہم نے کوئی پروگرام نہیں رکھا اسلام آباد کا۔ اور ایک بہن سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں، اب اس میں کون سی حیثیت میں آپ بتا دیجیے؟ اگر آپ نے روکنا ہے اور SCO کانفرنس کو آرام سے ہونے دینا ہے تو سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو کر رہے ہیں وہ مان لیں۔ نہیں دیکھیں، ان کی تو دیکھیں یہ چاہتے ہیں، ان کی ہر دفعہ آپ دھمکی دے کے چیزیں کرواتے ہیں۔ خان صاحب کو وہ سہولیات ملی ہے جیل میں، یہ تو جو سلوک انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جیل میں کیا تھا، خان صاحب کو اور کام کیا تھا؟ صبح اٹھ کے پوچھتے تھے، عدالت میں درخواست دائر کی ہے، تو عدالت میں گئے ہوئے ہیں نا، تو عدالت سے آرڈر آلریڈی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد کنٹینٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کو جو سہولیات ملتی رہی ہیں، خان صاحب کو جو ایکسس ملتی رہی ہے وہ سب کو پتا ہے، روزانہ وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں، روزانہ ان کی جماعت سے ملتے ہیں، مرضی کا وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو آگے ایکسرسائز کی ان کو اکوپمنٹ ملی ہوئی ہے۔ دیکھیے مگر آپ کے جو مطالبات ہیں، میں کرن صاحبہ اتنی بات کروں گا، میں ان کی طرح کے کام نہیں کروں گا جو عمران خان صاحب نے کیے تھے، جس طرح کا رویہ انہوں نے رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے ساتھ جیل میں کیا تھا، خود SHO بن کے نگرانی کرتے تھے ان کاموں کی۔ ہم آج بھی کہیں گے کہ جیل مینول کے مطابق جو بھی ان کا کسی بھی قیدی کا جو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سر، بہن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر تک رسائی کی بات کر رہے ہیں، حکومت نے پابندی ملاقاتوں پر لگائی ہوئی ہے نا سر، تو کیسے جیل مینول کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں سر؟ آپ نے پابندی لگا دی حکومت سے ملنے کی، ان سے جیل کی انتظامیہ جیل مینول کے مطابق جو ان کو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ میں اتنی بات کر سکتا ہوں، اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ مگر آپ نے اگر ہر دفعہ، یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں جی زہر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے بعد ان کے اپنے ڈاکٹرز نے آ کے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ بار بار یہ بھی ان کو عادت ہے۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے جی کہ کسی کی بھی زندگی خطرے میں نہیں آنی چاہیے۔ جو بھی قیدی اس ملک کے اندر ہے، ان جیسے کانوکٹ سمیت جو بھی قیدی اس ملک کے اندر ہے، ان کو جیل مینول کے مطابق ان کو سہولیات ملنی چاہیے، ان کی رائٹس ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا کامران صاحب، سر یہ جو یہ رویہ ہے اس وقت، آپ لوگ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات ہو چکی ہے نا آپ کے درمیان اور PTI کے درمیان، تو اس رویے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ PTI اس وقت درست ڈگر پر ہے جو احتجاج حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سمہاؤ حکومت اگر نہیں مانتی ہے ان کے اس مطالبے کو تو وہ 15 کو سامنے احتجاج بھی کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف SCO کانفرنس بھی ہو رہی ہوگی؟ کامران صاحب ٹھیک ہے، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ کامران رضا صاحب کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، مجھے یہ بتا دیں، امریکہ اور بڑی جمہوریت ہے، وہاں روز ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ایک پرامن احتجاج کرنا کون سا بڑا جرم ہے، اور کس آئین اور قانون کی نظر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ احتجاج کرنا ہے تو یہ پرامن بنائیں؟ مجھے بتا دیں یہ انہوں نے پچھلا جو پروگرام تھا ڈی چوک پہ آنے کا، موٹر وے تک خندقیں کھود دیں، اور اس ڈرون سے انہوں نے شیلنگ کی، ڈرون سے شیلنگ کی، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی، اور ایکسپائرڈ شیلنگ کی، اور 2000 کے قریب لوگ ہمارے آج بھی گرفتار ہیں۔ پنجاب حکومت نے لگائی، آپ پنجاب کی کیپٹل میں جائیں، آپ لاہور میں جا کے احتجاج کریں، پنجاب حکومت پابندی لگاتی ہے، آپ مرکز میں آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت اور فیڈرل حکومت الگ الگ ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر سے مجھے بتا دیں کہ ہمارا جو جس کیسز میں وہ اندر ہیں، کن کیس میں ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کیسز میں اندر ہیں، اور اس لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت الگ الگ ہوتی ہے نا سر، کیا عمران خان اور عثمان بزدار ایک ہی تھے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پابندی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ود فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے ملی بھگت سے لگائی ہوئی ہے۔ ہم کورٹ میں گئے ہیں، کون پیش ہوا؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل، فیڈریشن کے نمائندے، سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا گیا، ادھر سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بلایا گیا۔ جو جس کیس میں بندہ جیل میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ریسپانسیبل ہوتی ہے۔ آج جو کورٹس کے آرڈر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، یہ کٹھ پتلی جان بوجھ کے اسلام آباد کی
فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، یہ سب ایک ہے، اور یہ ملی بھگت کر کے مجھے بتائیں اچھا شنگھائی تعاون تنظیم تو ہو رہی ہے 13 سے یا 11 سے، پچھلے 2 ہفتے سے کیوں پابندی لگا دی؟ کون سا ایسا معاملہ؟ آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا نا کامران صاحب، ذرا یہ فرمائیے گا، شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی ہے عمران خان صاحب سے، حکومت ان کی بہن سے نہیں ملنے دے رہی ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملنے دے رہی ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، وہاں پر الیکٹریسٹی کٹ آف ہوئی ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے، تو سر JUIF کسی قسم کا کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے حکومت اور PTI کے درمیان؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور ملاقات یقیناً جو ہے نا، اگر آج مولانا صاحب سے پوچھ لیتے تو مولانا بتا بھی دیتے کہ مولانا جو ہے نا محدود پیمانے پہ، یعنی وکیلوں اور فیملی کی ملاقات یقیناً ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی، جو جیل مینول کے مطابق ہے، جو ان کا حق ہے جیل مینول میں، اس میں کوئی اس طرح سے کوئی قدغن نہیں آنا چاہیے، کوئی روک نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے، احتجاج جو ہے اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ چلے اگر کوئی غلط کر رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی زندگی محفوظ رہے ہر طرح سے، اور ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے، کیونکہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ مگر اس کے ساتھ دوسری چیز کو نہ جوڑیں، دوسری چیز جو ہے نا ملک کی عزت کی بات ہے، وہ اس کو نہ جوڑیں۔ اس کے لیے ایون کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، سیچرڈے کو بھی کورٹ کھلوائی جا سکتی ہے، یہاں تو چھٹی کے ٹائم پہ بھی اور چھٹی کے بعد بھی جو ہے نا وہ کورٹ کھلتی رہی ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ ان کا حق ہے، تو نہیں، ادروائز عمران خان صاحب کی ملاقات کو جو ہے نا نہ وکلا سے روکا جا سکتا ہے، نہ ان کے فیملی سے ملاقات سے روکا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے سر میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ اب رجسٹرار کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے چیف جسٹس کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو بہت سارے ابہام تھے، کیا وہ کلیئر ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ابہام باقی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے شعیب صاحب، میں آپ سے پوچھ لوں، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جیل کے اندر آپ لوگوں کے سہولت کار موجود ہیں جو کہ عمران خان تک آپ لوگوں کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور عمران خان کے پیغامات آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اب جب وہ سہولت کاری بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، وکلا سے بھی نہیں مل رہے ہیں، فیملی سے بھی نہیں مل رہے ہیں، تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک آ کیسے رہی ہے کہ ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا، ان کی بجلی بھی کاٹی ہوئی ہے، ان کو سورج بھی نہیں دیکھنے دیا جا رہا، انفارمیشن کیسے مل رہی ہے سر؟ ایک فوکل پرسن تھے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ مستقل ملاقاتوں کے حوالے سے کوارڈینیشن کرتے تھے، اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، وہ ہمارا پولیٹیکل ورکر بھی ہے، ساتھ وکیل بھی ہے، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا ممبر بھی ہے، فوکل پرسن ہے، اسی کے کیسز میں، اس کے نام کے کیسز میں کورٹ نے آرڈر کر رکھا ہے کہ آپ ان کی ملاقاتیں کرائیں، اور ہفتے میں 2 ملاقاتیں۔ انفارمیشن کیسے مل رہی ہے؟ سن لینا، میں آپ گزارش کر رہا ہوں، یعنی جو ہی ہمیں یہ انفارمیشن ملی، ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی، اور اسی دن، یعنی اس ملک میں ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے کہ کوئی عدالت کے اندر کوئی میٹر لے کر جائے جو کنٹمپٹ کرنے والا ہے۔ اب ظاہر میرے نالج میں نہیں ہے نا، ہمارے جس دوست کو جس ذرائع سے بھی ملی ہوگی، تو اچھا انفارمیشن اللہ کرے گا غلط ہو، کس کو ملی سر انفارمیشن؟ یہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی دوست کو، بھائی کو کہیں سے کئی ذریعے سے سیاسی کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا؟ میں نے نہیں پوچھا، کم سے کم میں لیٹ سے آیا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ غلط ہو، آپ چلیں وکیل کو بھی فار ٹائم چھوڑ دیں، 2 ہفتے سے ہم نہیں ملے، اس کے باوجود آپ ایک فیملی ممبر، ایک بہن جو باہر ہے اور ایک ڈاکٹر نہ ملنے کی، یہ والی بات ہم نے یہ نہیں کہا پولیٹیکل لیڈر کو ملاؤ کہ جی وہ ہارپک کے 3 قطرے 4 قطرے ڈال کے دیے، پھر اس کے بعد آپ ہی کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ کھانے میں ایسا کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہی۔ اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اگر اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے اس کا بتائیں کہ کس نے آپ کو انفارم کیا ہے، ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں سرکمسٹانسز۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیت ہے تو مجھے بتا دیں، انڈر دی جیل مینول، انڈر دی لا، آپ کو اڈیالہ جیل میں کیا شنگھائی تعاون تنظیم کا ایشو ہے؟ اور کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق اور ملاقات کی اجازت تو ہونی چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں بلال صاحب۔ چیف جسٹس کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے میں اب 15 دن رہ گئے اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا فل کورٹ ریفرنس کے حوالے سے۔ نہیں آیا، نوٹیفیکیشن آف ریٹائرمنٹ جاری ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، فل کورٹ کا ریفرنس آ گیا، ریفرنس کے لیے آ گیا نا، ریفرنس کے لیے تو رجسٹرار جاری کرتا ہے، وہ تو اپنے شیڈول جاری کرتا ہے، میں جو فل کورٹ ہو رہا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دی نوٹیفیکیشن۔ ایگزیکٹلی میں وہی اب پوچھنے والی ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن کب جاری کریں گے؟ یہ دیکھیے، یہ جو بھی مقررہ وقت ہے آئین اور قانون کے مطابق، اس کی دورانیے میں کسی بھی ٹائم ہو جائے۔ یہ سوال اس لیے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اس سے پچھلی دفعہ میں 3 مہینے پہلے ہی آ گیا تھا۔
نہیں دیکھیے وہ بات یہ وہ تب بھی لیگل تھا, ابھی بھی اگر ریٹائرمنٹ سے قبل آ جائے تب بھی لیگل ہوگا. تو دیکھیے یہ اس کے اندر تو آ کیوں نہیں رہا؟ نہیں آ جائے گا, مطلب کہ پہلے کبھی کسی بھی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل 2-4 دن پہلے بھی آئے تب بھی لیگل ہے, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا, آپ ان کو پرسن اسپیسیفک ہونے کی یہ بات کرتے ہیں, پرسن اسپیسیفک پی ٹی آئی ہوئی بھی ہے اس دن سے جس دن سے انہوں نے ایک زیادتی بھرا پریزیڈینشل ریفرنس قاضی فاضل صاحب کے خلاف فائل کیا تھا. اصل میں ان کو اپنی کی ہوئی غلطی بار بار نظر آتی ہے, اس لیے ان کے منہ پہ بار بار قاضی فاضل صاحب جڑتے ہیں. ہر آپ آئینی پیکیج, آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. شعیب صاحب آپ نے آدھا ٹائم لے لیا یار, یہ سیکھ لیں اب شوز کے اندر. نہیں آپ نہ کریں نا بھائی میرے, صرف جو آپ نے کہا سر یہ ہم نے آپ پھر ان کے ساتھ شو کر لیں, ان کے ساتھ کر لیں, ان کے ساتھ کر لیں, ان کے ساتھ کر لیجیے. نہیں نہیں اب آپ انہیں کے ساتھ نہیں آپ کریں, آپ نہیں, یہ ہر شو میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر میں بتا دیتا ہوں. میرے خیال سے بتائیں کس نے کہا آپ کر لیں, اس سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. میں سوال کر رہی ہوں. دیکھیے معذرت کے ساتھ اگر قطع کلامی کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی, جو شعیب صاحب کا ایک وتیرہ ہے اور ایک عادت ہے, ابھی بھی آپ ابھی نکال لیں, سب سے زیادہ وقت انہوں نے لیا اور ابھی بھی قطع کلامی سے بات نہیں آئی. آپ میری طرف رخ کریں گے تو بھائی تو اپنی باری آپ جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو یہی آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگلا آرگومنٹ دیتا ہے تو اپنی باری میں آپ جواب. جو غلط بات آپ میرے میں نے تو کہہ دیا. آپ کمپلیٹ کریں سر. نہیں ان کو کرنے دیں بات. نہیں آپ کریں, آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں. میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. میں کامران صاحب میں نہیں میں دوبارہ بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں ان کا طریقہ کار یہی ہے, ان کو عمران خان کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا, ان کو تو نہ ریاست نظر آتی ہے, ان کو تو نہ قوم نظر آتی ہے. ڈنڈے سوٹے گنڈے غلیلوں والے ہیں سارے کے سارے, اور شعیب صاحب بھی آ کے انہیں کی وکالت کر رہے ہیں, تو یہ کریں بے شک آ کے. ان کو عمران خان کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا, ان کو فلسطین بھی نظر نہیں آتا. اب دیکھیے آج آئینی پیکیج کے اوپر بات ہو رہی ہے, آج وہاں پہ اس کے اوپر مشاورت بھی ہوئی ہے, آپ نے بھی اس کے بارے میں ابھی ریٹائرمنٹ کے بارے میں بات کی, تو ہم تو اپنے کام جاری رکھیں گے. ان کو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں میری گزارش سن لیجیے نا, اب مجھے گزارش سن لیجیے, کیونکہ ان کے مسائل پوری قوم, ان کے مسائل بھی آپ نے جتنا باری دیا نا. نہیں میں تو آپ سے ہم ذرا ایسی بات کریں نا جو عوام کے لیے. نہیں عوام کے بارے میں بات کروں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا عوام کے بارے میں جو باتیں جن سے ان جیسے لوگوں کو مسئلہ ہے, جس وجہ سے بار بار عمران خان جیل, وہاں پہ ہانڈیاں مرغیاں کھا کھا کے ہر تیسرے دن ہر بندے سے وہ ملتے ہیں, وہاں پہ ورزش کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے ایک شخص کو ملنے دیں پھر آپ لوگ. نہیں بات یہ عمران خان صاحب از ناٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح 7% تک کیوں آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشن کا وزٹ کیوں سکسیسفل ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں کامیاب ہو گیا, کس طرح تھرو ہو گیا. پرابلم ان کو یہ ہے کہ معیشت کس طرح چل پڑی ہے. پرابلم ان کو یہ ہے کہ یہ تو نظام چل پڑا ہے, تو ہم کس طرح ریلیونٹ رہیں گے, کیونکہ ہمیں تو صرف ڈنڈے سوٹے اٹھانے آتے ہیں, ہمیں گورننس تو کرنی آتی نہیں. ہمیں تو نہ خیبر پختونخوا کی گورننس سے کوئی کام ہے, نہ پنجاب کی گورننس سے کوئی تھا, نہ وفاقی حکومت سے. ہماری تو سیاست ہی اس پہ چلتی ہے کہ ہم کنٹینر پہ چڑھے رہیں, ڈنڈے اٹھائیں, سوٹے اٹھائیں, گلیلے اٹھائیں. تو اصل میں پرابلم ان کو یہ ہے. اسی لیے ایس سی او کے ٹائم پہ پھر سے اپنی ٹریڈیشن کے مطابق ان 9 میں والے غنڈوں نے. میرا جواب لے لینا, میرا جواب لے لیں, پہلے جواب لے لینا, ساتھ ہی تاکہ پورا ہو جائے. نہیں برداشت نہیں ہے, سارا پورا ہو جائے گا. ان کٹ پتلیوں نے ملک میں آگ لگائی ہے, انہوں نے کل آگ لگائی تھی, اس کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ ان کٹ پتلیوں کے پاس نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے. شعیب صاحب اجازت دینا پلیز, چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. کامران صاحب سر یہ فرمائیے, آج رجسٹرار کا جو نوٹیفیکیشن آ گیا اس کے بعد جو چیمگوئیاں ہو رہی تھی, کیا اس کو بریک لگ جائے گا یا ابھی بھی باقی ہے سر کوئی ابہام؟ اور ایک اور بات یہ بھی لے لیجئے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے, کیا لگتا ہے آپ کو یہ آئینی ترمیم سے پہلے آئے گا یا بعد آئے گا؟ دیکھیے اس میں اب یہ فیئر ویل کا جو نوٹیفیکیشن ہے, اور انہوں نے اپنا بار کو لکھا ہے کہ فیئر ویل کا پروگرام بتایا ہوگا, یا اس میں ان سے نام وغیرہ مانگے ہوں گے, کس نے ایڈریس کرنا ہے, کیا ایڈریس کرنا ہے, تقریر مانگی ہوگی. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پورے احترام کے ساتھ جانا چاہیے. اب ہم بجائے اس کو کہیں, اس کو ڈسکس کریں ان کو, تو غیر مناسب ہو جائے گا. جو میری انفارمیشن ہے وہ ان کی ٹکٹ بھی بک ہے, ان کی ہمشیرہ کو شاید کینسر ہے, وہ پھر ہمشیرہ کی طرف جائیں گے,
پھر اس کے بعد شاید آگے عمرے پہ جا رہے ہیں. تو جب کوئی جا رہا ہے تو اس کو احترام کے ساتھ, اگر اپنے عہدوں کو ہم اس طرح سے رسوا کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہوگا. لوگ عہدوں پہ آنا بند کر دیں گے. بس ایک چیپٹر مطلب انہوں نے اچھا کام کیا, انہوں نے اچھا کام نہیں کیا, دونوں صورتوں میں یہ چیپٹر جو نا آلموسٹ مکمل ہو گیا. تاریخ اس کا خود فیصلہ کر لے گی کہ انہوں نے کیسا کام کیا تھا, بجائے اس کے کہ ہم ان کو جو نا اس طرح سے پروگراموں میں ڈسکس کریں. ان کو عزت احترام سے جانے دینا چاہیے. وہ ٹکٹس بک ہو گئی ہیں, یہ میں آپ کو یہ اس پہ انفارم کر رہا ہوں, اور استنبول جائیں گے, پھر دن عمرے پہ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور مزید اس پہ کوئی ڈسکشن کرے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. کامران صاحب مجھے یہ بھی فرما دیجیے گا سر, حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا جو ڈرافٹ تھا وہ تو آ گیا سر سامنے, لیکن JUI کا نہیں آیا ابھی تک, کیونکہ آپ لوگ بھی اس پر کام کر رہے تھے. تو وہ کب تک فائنلائز ہو جائے گا, اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کا ڈرافٹ شیئر ہوگا سر؟ ہماری طرف سے ڈرافٹ بن گیا تھا, مولانا صاحب کے پاس ہے. کل ایک تو یہ میٹنگ ہوگی کل جو 12:15 بجے ہے جو اسپیشل کمیٹی کی. دین اس کے بعد جو ہے نا ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھیں گے. طے یہ ہوا ہے کہ ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھیں گے. کچھ اب بلاول آئے تھے, آج بلاول تھے, مرتضیٰ صاحب تھے, اور ان کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے. تو یہ آئے تھے, ان کی میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اور دین جو ہے نا وہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے نا طے کیا کہ کل جو ہے وہ 2:30 بجے کے لگ بھگ جو ہے نوید قمر صاحب کے جو ہے وہاں پہ بیٹھیں گے. میں اور نوید قمر صاحب, مرتضیٰ وہاب بھی شاید وہاں آ جائیں, وہ بھی. اور کچھ جو چیزیں جو کچھ تھوڑا سا ہم نے اسکیچ ورک کیا ہے وہ ہم اس کو جو ہے نا کاغذ پہ لا کے پھر PTI کو جو ہے نا اس میں اعتماد میں لیں گے. اور بلاول صاحب جو ہے پھر اعتماد میں لیں گے ان کو, اپنے اتحادی کو, نون والوں کو. سر ایک بات کا اور جواب دے دیجیے گا سر, اس سے پہلے کہ میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں. مجھے بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا جو سو موٹو نوٹس کا اختیار ہے وہ ختم کرنے کی بھی تجویز ہے, تو کیا یہ اختیار مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا, یا یہ وفاقی جو آئینی عدالت ہے اسے منتقل کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو JUI اتفاق کرتی ہے اس سے؟ دیکھیے ہم بینچز کی بات کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے اندر جو JUI کا جو موقف ہے, سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ سے ایک عدالت کی بات کرتی ہے. ہم اپنی جگہ پہ اپنے بینچ والے مطالبے پہ قائم ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں پہ کنسیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کنسیڈ کر رہے ہیں. وہ مطالبہ یا وہ معاملہ جو ہے ہمارے ووٹ کے ساتھ وہ اسی طرح سے جڑا ہوا ہے. اور وہ پھر کل بیٹھ کے جو اگر اس میں جو نا وہ دیکھ لیں گے, کچھ باتیں ہماری آگے بڑھی ہیں یقیناً. اگر یہ ہوتا ہے سر تو آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے سو موٹو ایکشن پر؟ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہے نا وہ سو موٹو, کیونکہ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہوگا 184(3) کے نیچے ہوگا, ہم اسی بینچ کے اگر اس کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ لے جایا جائے تو ہم کو کوئی شاید اس پہ اتنا اعتراض نہ ہو. مگر ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ کا ہے. ٹھیک, صحیح. سر آپ لوگ اپنا مسودہ کوئی ڈرافٹ وغیرہ بنا رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ کہ عامر ڈوگر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مسودہ شیئر ہو گیا ہے, لیکن بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں ملا بلکہ تجاویز شیئر کی گئی ہیں. سر ان دونوں کا جواب دے دیجیے گا. میرے نالج میں نہیں ہے. ہمیں جو بتایا گیا پیپلز پارٹی والا مسودہ ہمیں مل گیا ہے, ٹھیک. مسلم لیگ نون والا شاید ہمیں نہیں ملا, اور پیپلز پارٹی والا بھی پروبیبلی نہیں, وہ بھی مل گیا ہے. میں بیٹھا, میں موجود تھا, وہ ہینڈ اوور ہو گیا ہے. تو جتنا ہمارے ہینڈ اوور ہوا ہے اتنا ان کے ہینڈ اوور. لیکن میری چونکہ آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ پروسیڈنگس, اس لیے میرے تھا. اپنا ڈرافٹ کر رہے ہیں کچھ؟ ہم اپنا بھی کر رہے ہیں. ہم اپنا بھی کر رہے ہیں. وہ ہم JUIF کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ جب بھی اگلی میٹنگ ہوگی ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. جب بھی ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, ظاہر اس میں ہمارے جو لیگل ٹیم کا ہمارا حصہ ہے, اس میں وہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک دو باتوں کا ذرا جواب دے دوں. بلال صاحب کو بہت دکھ ہے PTI کے خلاف, اور وہ ایک کیسٹ چلاتے ہیں, اور اس کیسٹ کا جواب یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں سے صرف ایک سوال کیا جائے. وہ جو نواز شریف صاحب یہاں کبوتر اڑانے آئے تھے, ان کے جن کے طوطے اڑے ہوئے ہیں, تلاش گم شدہ ان کا کر لیں کہ وہ غائب کہاں ہیں. دوسری بات,
ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے بعد ملے نا بلاول سے، ملنے کے بعد کیا رول ادا کیا، کیا رول ادا کیا آج تک 1 سال میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب مجھے بتا دیجئے، بلاول بھٹو سر آج کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم جو ہے وہ پورے ہیں لیکن تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں. مسئلہ یہ سر یہ سوال ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ پورے کیسے ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کے بغیر کیسے نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ کیا ضمیر جگائے ہیں؟ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20-20 کروڑ کی آفر کی ہے آپ لوگوں نے. میرا خیال یہ کہ آپ میرے خیال سے یہ جب جملہ آتا ہے نا تو میں ہمیشہ اس پہ تھوڑا اس طرح حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کی کوئی اپنی سوچ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں. دیکھیے جماعتیں ہیں، ہم سب جماعتوں کے اندر ہیں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ خود بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کو قائل کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیے آپ نے سوال کیا نا، تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نمبرز پورے ہوں تب بھی جتنا زیادہ کنسنسس ہو اتنا بہتر ہے. مولانا صاحب کے میرے نزدیک اگر مولانا صاحب نمبرز پورے ہوں تب بھی اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا ایک کنسنسس ہوتا ہے اور تو اس سے وہ مزید بہتری ہوگی، اس میں میں یہ بلیو کرتا ہوں. مگر دیکھیے ابھی تو بنیادی بات یہ ہے کہ مسودے کے میں اس کو سوال کو اپنے ریفریز کر لیتی ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ مولانا صاحب کے بغیر کتنے سمجھدار لوگ ہیں ابھی تک؟ یہ دیکھیے میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبرز، مگر جو بلاول صاحب نے بھی آج بات کی، آئی تھنک ہماری جماعت کے دیگر ممبرز جو ہیں جو اس کے اوپر جو ٹیمز کام کر رہی ہیں، جو لوگ اسپیشل کمیٹی میں بھی موجود ہیں، وہ یہ کر سکیں گے. آزاد اراکین آپ کو حمایت کا یقین دلا چکے ہیں؟ نہیں، ہم پر امید ہیں جی. صرف وہ نہیں، دیگر اور اپوزیشن کے ممبرز ہم انڈیویجولی بھی بالکل ریچ آؤٹ کریں گے جسٹ ٹو ٹرائی اینڈ انشور کہ ہم یہ امپورٹنٹ جوڈیشل ریفارم ہوں گے نا پارٹی کے خلاف جو لوگ جائیں گے. وہ دیکھیے وہ تو ان کا فیصلہ ہے، دیکھیے وہ ان کا فیصلہ ہے اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال کے اگر وہ کاسٹ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئین کا آرٹیکل 63A ان کو حق فراہم کرتا ہے. اور دیکھیے مگر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم 3 جماعتیں ابھی کام کر رہی ہیں بنیادی طور پہ PMLN JUIF اور پیپلز پارٹی، پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ایک اتفاق پر آئیں اور پھر the numbers will flow from that. بالکل ٹھیک. سر اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے شارٹلی بتا دیجیے گا کہ مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. یہ 20 کروڑ کی آفر کون کر رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ کے ممبران کو؟ دیکھیں میرے ذاتی نالج میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ نہیں ہیں، وہ میرے ڈائریکٹ نالج میں نہیں ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تینوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. مجھے کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا. T20 ہو، ون ڈے ہو یا ٹیسٹ، قومی کرکٹ ٹیم تمام فارمیٹس میں ماشاءاللہ بد سے بدترین کا ریکارڈ بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. بابر اعظم کی کپتانی میں وائٹ بال ٹیم نے عظیم شکستوں کو گلے لگایا تو شان کی کپتانی میں ریڈ بال ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں عبرت کا نشان بن چکی ہے. ملتان ٹیسٹ میں کس نے کتنے رنز بنائے، کتنی وکٹس لی، کیسی فیلڈنگ کی، کون جیتا، کتنے رنز سے جیتا، یہ سب باتیں اس میچ میں بننے والے تاریخی ریکارڈز کے آگے بیکار اور بے معنی ہو چکی ہیں. آج قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کا پہلا ٹیسٹ ہی نہیں ہاری ہے بلکہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے کئی بدترین ریکارڈ بھی سینے پر سجا لیا ہے. شان مسعود بطور کپتان لگاتار 6 ٹیسٹ ہارنے والے کپتان بن گئے ہیں. اس منفرد ریکارڈ کے ساتھ ہی شان مسعود پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے ناکام ترین کپتانوں کی فہرست میں بھی پہلے نمبر پر پہنچ گئے. ملتان ٹیسٹ میچ کے آغاز پر جب پاکستانی ٹیم کے بلے بازوں نے 500 سے زائد رنز بنائے تو کرکٹ فینز پچھلی ساری شکستیں بھول کر ایک نئی شروعات کی امیدیں لگا رہے تھے. لیکن پھر یہ امیدیں خود ہمارے انہی چہیتے کرکٹرز نے اپنے ہاتھوں سے ایسے چکنا چور کی کہ ہر فین کے دل سے تڑپ تڑپ کر آہ نکلتی رہی کہ ایسا کیا گناہ کیا. لیکن انگلش ٹیم نے بھی انتہائی کر دی. ماضی میں جو کسر یا لگان وصول کرنا ایسٹ انڈیا کمپنی والے بھول گئے تھے، اس کے بدلے میں گوری ٹیم نے ملتان کی پچ پر پاکستانی ٹیم سے دگنا لگان وصول کیا ہے. پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ کی وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے پہلی اننگز میں 500 سے زائد رنز بنائے اور پھر بھی اننگز سے میچ ہار گئی. دل تھام کر سنیں کیونکہ ابھی اور بھی تباہی کے ریکارڈز ہیں جو کہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں. ملتان کی جس پچ کو پہلے ہی روز بالرز کا قبرستان کہا جا رہا تھا، اس پچ پر انگلش بالرز نے پہلے ہی ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا مزار کھڑا کر دیا. ملتان ٹیسٹ وہ پہلا موقع تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف کسی ٹیم نے 800 سے زائد رنز بنا ڈالے. جس پچ پر پاکستان کے 3 بیٹرز نے پہلی اننگز میں 3 سینچریز بنا کر مجموعی سکور 500 سے آگے بڑھایا تھا، اسی میدان میں انگلینڈ نے اکیلے ہی
317 رنز اور جو روٹ نے 262 رنز کی اننگز کھیل ڈالی. دونوں کی پارٹنرشپ میں 454 رنز بنے جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں چوتھی وکٹ پارٹنرشپ کا نیا ورلڈ ریکارڈ ہے اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کی تاریخ میں بھی پارٹنرشپ کا نیا ریکارڈ ہے. 310 گیندوں پر 300 رنز بنا کر ہیری بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے. 2022 سے ہوم گراؤنڈ پر پاکستان ٹیم نے 11 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جن میں سے 4 ڈرا ہوئے ہیں جبکہ 7 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے. ہوم سیریز میں ناظرین قومی ٹیم نے آخری مرتبہ فروری 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں کامیابی کا مزہ چکھا تھا. 2 سالوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بدلے, ٹیم کے کپتان بدلے, سلیکٹرز بدلے, کوچ بدلے. تبدیلی کے اس چکر میں اگر کچھ نہیں بدلا نا تو وہ ہماری ٹیم کا مستقل مزاجی سے ہارنے کا سلسلہ ہے. شان مسعود کی زیر قیادت پاکستان ٹیم کو پہلے آسٹریلیا سے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کی خفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے بنگلہ دیش نے پاکستان آ کر نہ صرف اپنی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کو شکست دی بلکہ بنگال ٹائیگرز شاہینوں پر ایسے جھپٹے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کی دھلائی بھی بڑی بے دردی سے کر ڈالی. کچھ ماہ پہلے ہی ون ڈے کرکٹ ورلڈ شرمناک ایگزٹ کے بعد بڑی سرجری کی باتیں کرنے والے کرکٹ بورڈ نے ملتان میں شرمناک شکست کے بعد پھر پھرتیاں دکھائیں اور آنن فانن سلیکشن کمیٹی فوری طور پر بدلی. قومی ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی سے کپتان اور ہیڈ کوچ کو ہٹایا. نئی سلیکشن کمیٹی میں علیم ڈار, عاقب جاوید, اسد شفیق, اظہر علی اور حسن چیمہ شامل ہوئے. ساتھ ہی پہلے ٹیسٹ میچ کی شکست کے بعد 3 میچز کی سیریز کے بیچ کپتان کی تبدیلی کی باتیں بھی شروع ہو گئیں. نئے ٹیسٹ کپتان کے لیے سعود شکیل, محمد رضوان اور سلمان آغا کے نام گردش کرنے لگے ہیں. ملتان ٹیسٹ میچ کے اختتام پر ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے کہا کہ انہوں نے انگلینڈ سے سیکھا ہے کہ ہر حال میں راستہ نکالنا ہوتا ہے. انگلینڈ نے 20 کھلاڑی آؤٹ کیے اور میچ جیتنے کا راستہ نکالا. بطور کپتان مسلسل 6 ٹیسٹ میچز ہارنے کا منفرد اور بدترین ریکارڈ اپنے نام کرنے والے شان مسعود کی یہ بات سن کر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا یاد آ گیا مجھے. تو سوال تو بنتا ہے نا یہاں پر کہ کیا شان مسعود پاکستان کرکٹ کے عثمان بزار ہیں؟ اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد ناظرین پاکستان کی عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی شیئر کر لیتے ہیں. بجلی کے بلز کم ہونے والے ہیں. حکومت نے تاریخی معاہدہ کیا ہے. کچھ ایسی باتیں, امیدیں, اندازے اور قیاس آرائیاں کل وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے شروع ہو چکی ہیں. خوشخبری دینا چاہتا ہوں. 5 IPPs نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے ٹیک اینڈ پے ختم کر دیا گیا مکمل طور پر. ان IPPs کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا, سود اس میں شامل نہیں ہوگا. بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. ناظرین کیا واقعی صرف 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونا ممکن ہے؟ BBC کے مطابق وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے اعتراف کیا کہ 5 معاہدوں کے خاتمے سے فوری طور پر صارفین کے بلز میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں تقریباً 70 پیسے فی یونٹ تک کمی ہوگی. یعنی اس سے فی یونٹ پر 1 روپے کا فرق بھی نہیں پڑے گا. BBC کے مطابق جن کمپنیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں وہ 1 سے 2 سال کی مدت میں ویسے ہی ختم ہونے والے تھے. حکومت نے جن 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے ہیں ان میں ہپکو پاور, لال پور پاور, روش پاور, اٹلس پاور اور سبا پاور شامل ہیں. ان کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے. 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کے بعد بھی ملک میں 95 IPPs موجود ہیں اور اسی مالی سال میں حکومت کو 2000 ارب روپے سے زائد کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری پر امید ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں اصلاحات اور IPPs معاہدوں میں تبدیلی کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں 8 سے 10 روپے کمی لائی جائے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں اور اس کی شروعات آج ان IPPs کے اگریمنٹ کے ساتھ
ہو چکی ہوئی ہے، جس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو۔ دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے۔ فی الحال تو کلوزنگ کا وقت آ گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔